अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त बहुत सारी अहम तफ़सीलात, अहम ख़बरें जो है वो आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे गज़ा की ताज़ा सूरत हाल की, और फिर वहाँ जानेंगे कि किस तरीके से जो है अमरीका वहाँ इज़राइल से तंग आ चुका है इस जंग की वजह से। साथ ही मिस्र ने जो तजवीज़ गुज़िश्ता दिनों पेश की थी जंगबंदी और यरग़मालियों की रिहाई के लिए, उस ताल्लुक़ से क्या नए अपडेट सामने आए हैं, इज़राइल और हमास ने इस तजवीज़ पर क्या कहा है, इस सिलसिले में भी जो है तफसीली मालूमात आपके सामने रखेंगे। वहीं क्रिसमस की तक़रीबात कैसे दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनकर उभरी है, उसकी भी जो है मुख्तसर झलकियाँ आपके सामने दिखाएंगे, और साथ ही मुल्क की वो अहम और ख़ास ख़बरें भी आपके सामने रखेंगे जो कि दिन भर का मौजू बनने वाली हैं। तो तमाम तफसीलात के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम ख़बरों के तफसीलात आपके सामने रखें, एक गुजारिश आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक की वजह से ही हमारी वीडियो जो है दूसरे लोगों तक जो है पहुँचने में मुआविन बनती हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी जो है वो ज़रूर करें। गज़ा पट्टी के बेघर अफराद के लिए कल की रात इंतहाई खौफनाक और खूनी साबित हुई है। बुरेज पनाहगुज़ीन कैंप पर बड़े पैमाने पर और मुसलसल फ़ज़ाई बमबारी हुई है, जिसके नतीजे में कई मकानात तबाह हुए हैं। एक ही ख़ानदान के कई अफराद जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंक्रीट की जो मलबे हैं और बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसकी वजह से जो है वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने में मुश्किलात का सामना है। वहीं इजरायली फोर्सेस ने एक तरफ तो गज़ा में बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ मगरिबी किनारे में यानी कि वेस्ट बैंक में भी वहाँ उनके छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि बुलडोज़र कार्रवाइयाँ भी वहाँ चल रही हैं। बताया जा रहा है कि तूल करम के नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप में कम अज़ कम 3 मकानात उन्होंने बुलडोज़र के ज़रिए तबाह कर दिए हैं, जबकि कई अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक 8000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इजरायली जेलों में बेवजह बंद हैं। 7 अक्टूबर के बाद की अगर बात की जाए, यानी कि हमास का जो हमला हुआ था उसके बाद की बात की जाए, तो तकरीबन 4700 के करीब फ़लस्तीनियों को 7 अक्टूबर के बाद गिरफ़्तार किया गया है। और ये हमास ने जो है एक नई वीडियो जारी कर दी है, जिसमें उसके जवान इजरायली अफवाज के दांत खट्टे करते नज़र आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनके टैंकों को वो उनके करीब जाकर नुक्ते सिफर से उन्हें निशाना बना रहे हैं, जबकि कई फ़ौजी जहन्नम रसीद कर दिए गए हैं। ये वीडियो आप देखिए, ये देखकर आपको उनकी हिम्मत और मैदान जंग में अल्लाह की ज़ात पर उनका मुकम्मल भरोसा आप देख कर जो है वो हैरान और शशदर रह जाएंगे। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक बयान में कहा है कि हमास के जंगजुओं ने गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान गज़ा में 24 जंगी कार्रवाइयों में 48 साहयूनी फ़ौजियों को हलाक कर दिया है, और दर्जनों जो है वो ज़ख्मी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल-क़स्साम के जंगजुओं ने इजरायली फ़ौज की 35 गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किया है। वहीं तल अबीब शहर पर भी मिज़ाइल जो है उनकी तरफ से दागे गए हैं। उसकी वीडियोज़ भी जो है कुछ वीडियोज़ जो है उन्होंने शेयर की हैं। हमास और इजराइल मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। हमास ने इसराइल की शराइत मानने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया है। हमास ने मिस्र और कतर की सालिसी में इजराइल की जानिब से रखी गई शराइत को मानने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया है। इसराइल की दरअसल पहली शर्त ये थी कि हमास गज़ा में हथियार डाल दे, हमास गज़ा की हुकूमत से दस्तबरदार हो जाए, तो उसके बदले में मुस्तकिल जंगबंदी की जा सकती है। इस तरह की शर्त जो है वो इजराइल ने रखी थी, जबकि हमास का कहना है कि इजराइल की गज़ा में जंगबंदी के लिए रखी गई शराइत की कोई मंतिक नहीं बनती। हमास का कहना है कि हमारे लोगों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी रहनी चाहिए और इसमें इजाफ़ा भी होना चाहिए, और जब इजरायली जारहियत रुक जाएगी और इमदादी सामान की तरसील में इजाफ़ा हो जाएगा, तो फिर हम यरग़मालियों की रिहाई पर बातचीत के लिए तैयार होंगे। मिस्र की जानिब से आपको मालूम होना चाहिए कि गज़ा में जंगबंदी के लिए, इजरायली यरग़मालियों की रिहाई के लिए एक पुरजोश मंसूबा पेश करने का दावा किया गया था। ये तजवीज़ जो है पीर को इजराइल, हमास, अमरीका और यूरोपीय हुकूमतों के सामने पेश की गई,
جس میں کہا گیا تھا کہ حماس ہتھیار ڈال دے گی، اسرائیل غزہ کی پٹی سے مکمل طور پر انخلا کر جائے گا، حماس کے زیر حراست تمام اسیر بہت سے فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے بدلے رہا کیے جائیں گے اور غزہ میں ایک متحدہ ٹیکنوکریٹک فلسطینی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اور بھی بہت سے نکتے اس تجویز میں شامل کیے گئے تھے کہ کچھ یرغمالیوں کے بدلے 10 دن کی جنگ بندی ہوگی، پھر 1 ماہ کی جنگ بندی ہوگی جس میں حماس اور اسرائیل مل بیٹھ کر بات کریں گے، لیکن حماس نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پہلے جنگ بندی چاہتے ہیں، پھر تمام طرح کی باتیں ہوں گی۔ وہ حماس کی طرف سے جس طریقے کا دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے، اس کے بعد جنگی مجرم نتن یاہو نے بیان دیا ہے کہ وہ حماس کے خلاف جنگ میں شدت لائے گا اور جنگ جلد ختم نہیں ہوگی، اور یہ بھی کہا کہ اسرائیلی فوج بھی طویل جنگ کے حق میں ہے۔ حالانکہ ہم سبھی نے دیکھا تھا کہ اسرائیلی فوجی جنگ سے لوٹنے کے بعد غزہ جنگ کو یاد کر رات میں بستر گیلا کرنے کا اعتراف کر رہے تھے اور رو رو کر اپنی حالت جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ یہی نہیں، جانے والے اسرائیلی فوجی یا تو ان کے دماغ پر گہرا اثر پڑا ہے، یا تو معذور ہو رہے ہیں، یا ان کے جہنم کا ٹکٹ کٹ رہا ہے۔ اور کچھ روز قبل کی ہی بات ہے کہ جب زخمیوں سے ملاقات کے لیے نتن یاہو پہنچے تھے تو ان زخمی فوجیوں نے ان سے ملاقات سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سبھی جو ہے جنگ کے حق میں ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر اور شام اور لبنان آپریشنز کے انچارج سید رضا موسوی کو شام میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق دمشق کے دیہی علاقے سیٹ زینب کے علاقے میں دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب دھوئیں کے بادل دکھائی دیے۔ یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے کہ اکثر اسرائیل کی طرف سے ایران کے حمایت یافتہ لوگوں کے استعمال کی وجہ سے نشانہ بنتا ہے۔ ایران نے موسوی کی موت کی تصدیق کی ہے۔ موسوی قدس فورس کے سابق سربراہ قاسم سلیمانی کے قریبی ساتھی بھی بتائے جاتے ہیں۔ قاسم کو جنوری 2020 میں امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا۔ وہ ایران نے اب موسوی کی موت کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ بلا شبہ یہودی حکومت کو اس جرم کی قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی قابض یہودی حکومت کی مایوسی اور نااہلی کی ایک اور علامت ہے۔ اور دنیا بھر میں کرسمس تقریبات کے دوران فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی گئی ہے۔ کئی مقامات پر کرسمس کی تقریبات منائی ہی نہیں گئی، مگر جہاں منائی گئی وہاں فلسطینی پرچم لہرایا جا رہا تھا اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ نیو یارک میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ امریکہ میں پینٹاگون کے چیف کے سربراہ کی رہائش گاہ کے باہر غزہ جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس کا عنوان تھا جنگی مجرموں کے لیے کرسمس نہیں۔ مظاہرے میں اسرائیل کو امریکی فوجی امداد پر توجہ مرکوز کی گئی، جس کی رقم تقریباً $3.8 بلین سالانہ ہے۔ مظاہرین نے آزاد فلسطین اور اسرائیل کے جرائم کے لیے مزید رقم نہیں، اس طرح کے نعرے جو ہے وہ لگا رہے تھے۔ اسی درمیان کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو ظاہر کرتا ہے کہ اب امریکہ بھی اسرائیل کی اس جنگ سے تنگ آ چکا ہے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن نے جنگی ہیلی کاپٹروں کی اسرائیلی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ تاہم سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ اس حساس معاملے پر ابھی تک جو ہے آخری بات نہیں ہوئی ہے اور اسرائیلی فوج جو ہے اس پر مزید اپاچی ہیلی کاپٹر لانے کے لیے دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل سے پلہ جھاڑنے والا ہے۔ وہ ترک ٹی وی اینکر کو اسٹار بکس کافی کپ کے ساتھ نیوز بلیٹن کرنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ پروگرام کے ڈائریکٹر سمیت اسے جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا ہے۔ ٹی وی چینل کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ادارہ غزہ کے حوالے سے ترک عوام کی حساسیت کو سمجھتا ہے اور آخر تک ان کا دفاع کرتا رہے گا، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے عمل یا نشریات کو منظور کرنا ناممکن ہے۔ RT.com کے مطابق مذکورہ کافی برانڈ پر امریکہ میں فلسطینیوں کے حامی ملازمین کو ہراساں کرنے کا الزام ہے اور اس برانڈ کو اسرائیل کا حامی بھی سمجھا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ غزہ پر حملے کے بعد پوری دنیا میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے مشہور برانڈز کے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ مذکورہ کافی برانڈ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بائیکاٹ کے ایک ہی ہفتے میں اس کی مارکیٹ ویلیو میں تقریباً $11 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور اس طرح دوسری چیزوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بائیکاٹ کا اثر کافی پڑتا جا رہا ہے، اور اس بائیکاٹ مہم کا جو ہے وہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور مستقل جو ہے وہ بائیکاٹ جاری رکھنے کا بھی جو ہے انہوں نے عزم کیا ہے۔
تو ناظرین اب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ کرناٹک میں حجاب معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کے ذریعے گزشتہ دنوں تعلیمی اداروں سے حجاب پر پابندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد دائیں بازو کی شدت پسند تنظیموں کے نشانے پر وہ ہیں۔ اس سلسلے میں سدھارمیہ کو پابندی ختم کر کے دکھانے کا اب چیلنج کیا گیا ہے۔ RSS لیڈر کا لڑکا پربھاکر بھٹ نے حجاب کے معاملے پر ریاست میں احتجاج کے دوران اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والی مسلم طالبہ بی بی مسکان کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو وہ کالج آ کر دکھائے، اگر اسے اللہ اکبر کہنا ہے تو وہ اپنے گھر اور مسجد میں کہے، اسے یہاں جے شری رام کہنا پڑے گا۔ اس طرح کی باتیں ایک لڑکی کو کہہ کر وہ خود کو شیر تصور کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ بی بی مسکان نے کرناٹک میں حجاب پر پابندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب وہ کالج میں دوبارہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ وہیں لڑکا پربھاکر بھٹ نے مزید کہا کہ سدھارمیہ اگر اس قدر طاقتور ہے کہ وہ حجاب پر پابندی ہٹا سکتے ہیں تو وہ یہ کر کے دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ پابندی ہٹا سکیں۔ جموں کشمیر کے پونچھ میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے دوران 3 عام شہریوں کی موت پر شدید عوامی برہمی کے بیچ فوج نے 4 افسران کا پونچھ سے تبادلہ کر دیا ہے، جبکہ معاملے کی جانچ کے لیے کورٹ آف انکوائری قائم کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ادھر پولیس نے بھی اس معاملے میں FIR درج کر لی ہے، جبکہ پیر کو فوجی سربراہ جنرل منوج پانڈے پونچھ پہنچ گئے۔ انہوں نے افسران کو پیشہ ورانہ طریقے سے کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دراصل جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ انتہائی حیران کرنے والی ہے، اور اگر وہ ویڈیو سامنے نہیں آتی تو پھر یہ تمام جو معاملہ تھا وہ بھی سامنے نہیں آتا۔ جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ انتہائی حیران کرنے والی اس لیے ہے کیونکہ پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیے گئے افراد کو برہنہ کر کے ان کے پرائیویٹ پارٹ میں لال مرچ تک چھڑکی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں ایسی حرکت کرنے والوں نے فوجیوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ فوج نے اس کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس سے انکار کیا ہے۔ ان کی طرف سے کوئی بیان جو ہے اس سلسلے میں سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہا ہے اور گھر والوں نے اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ فوج انہیں دہشت گردانہ حملے سے متعلق پوچھ تاچھ کے لیے اٹھا لے گئی تھی، جہاں انہیں ٹارچر کیا گیا، جن میں سے 3 کی لاشیں اب ملی ہیں، جبکہ 5 شدید زخمی ہیں، انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ وہیں جب گھر والوں نے آواز بلند کی اور کچھ میڈیا اداروں نے اس خبر کو چلا دیا تو پھر حکومت نے معاوضے کا بھی اعلان کر دیا، اور اب جو ہے کورٹ آف انکوائری کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ وہ آسام کے سونت پور ضلع میں ایک 35 سالہ خاتون کو چڑیل ہونے کے شبے میں مبینہ طور پر زندہ جلا دیا گیا۔ اگرچہ اس قتل کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے کہ اس خاتون کو چڑیل ہونے کی بنا پر جو ہے وہ جلایا گیا تھا۔ یہ واقعہ تیز پور پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آنے والے گاؤں میں پیش آیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ خاتون کو قریبی سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ گاؤں والوں کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ جادو ٹونے اور کالا جادو کرتی تھی۔ اتوار کی رات کچھ لوگ اسے ایک کھیت میں لے گئے اور گھر والوں کی مدد سے اسے جو ہے زندہ جلا دیا۔ اب اس معاملے میں پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ہریانہ کے نوح ضلع میں گزشتہ دنوں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات اور تشدد کے سلسلے میں گرفتار 7 مسلم نوجوانوں کے رشتہ داروں نے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں جیل کے عملے کے ذریعے زد و کوب کیا گیا ہے۔ ملزمان کے وکیل کے مطابق ان کے ساتھ تشدد مذہب کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اسی دوران ملزمین کے رشتہ داروں نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی ہے، جس میں پولیس عملے کے خلاف کارروائی اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ مسلم نوجوانوں کے وکیل ایڈوکیٹ طاہر حسین نے بتایا کہ 11 دسمبر کو جیل میں ان کے موکل سمیت دیگر کچھ افراد کے ساتھ لاٹھی ڈنڈے سے تشدد کیا گیا۔ اس دوران انہیں مذہب کی بنیاد پر گالیاں دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاملے کی جانکاری ملنے کے بعد انہوں نے پولیس عملے سے اس کی شکایت کی، جس پر جیل کے عملے نے تمام الزامات کو ہی مسترد کر دیا، جس کے بعد انہوں نے کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ متحرات ہند ضابطۂ فوجداری اور قانونی شواہد کی جگہ لینے کے لیے گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے قانون کے 3 مسودوں بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکش ایکٹ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ تینوں نہ صرف قانون بن گئے ہیں بلکہ اس دستخط کے ساتھ ملک کے نظام میں انصاف میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے قانون کے ان تینوں مسودوں کو ایوان میں منظور کرانے کے لیے پیش کرتے وقت دعویٰ کیا تھا کہ ان میں توجہ سزا دینے سے زیادہ انصاف کرنے پر رکھی گئی ہے۔ ان کے اس دعوے کو شروع سے ہی مضحکہ خیز قرار دیا جا رہا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں نافذ ہونے والے نئے تعزیری قوانین پولیس اور حکومت کو غیر معمولی اختیارات سونپ دیتے ہیں۔
اپوزیشن کی جانب سے پہلا رد عمل سابق وزیر قانون پی چدمبرم کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا نیا تعزیری نظام مزید سخت اور ظالمانہ ہو گیا ہے۔ چدمبرم نے زور دے کر کہا کہ 2024 میں اگر ملک میں حکومت بدلتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان پر نظر ثانی اور ضروری تبدیلی کرے۔ انہوں نے نئے قوانین کو 10 گنا زیادہ سخت اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان ضوابط کا اطلاق زیادہ تر غریبوں، مزدوروں اور سماج کے کمزور طبقے کے خلاف ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قانون سماج کے ان طبقات پر ظلم کا ہتھیار بن جائے گا۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے سرمائی اجلاس میں اراکین پارلیمان کی ریکارڈ معطلی کے معاملے میں راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کے خط کا سخت جواب دیتے ہوئے پیر کو ان سے یہ کہہ کر ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ شہر میں نہیں ہیں۔ واضح ہے کہ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے 23 دسمبر کو ملکارجن کھرگے کو خط لکھا تھا جس میں پارلیمنٹ میں رخنہ اندازی اور اپوزیشن اراکین کی معطلی کے معاملے پر بات چیت کے لیے ان کو اپنی رہائش پر گفتگو کے لیے مدعو کیا تھا۔ کھرگے نے میٹنگ کے لیے کوئی نئی تاریخ طے کرنے کی اپیل کرتے ہوئے نائب صدر کو راجیہ سبھا سے اراکین کی اندھا دھند معطلی کے معاملے میں آئینہ دکھایا ہے اور کہا کہ معطلی کو اپوزیشن کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ انہوں نے راجیہ سبھا کے چیئرمین پر بغیر سوچے سمجھے اراکین کو معطل کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ ضابطہ شکنی کا الزام عائد کر کے اس رکن کو بھی معطل کر دیا گیا تھا جو اس دن ایوان میں موجود ہی نہیں تھا۔ سرمائی اجلاس کے دوران ہونے والی معطلی کے معاملے کو بھول کر بڑھنے کے دھنکڑ کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے کھرگے نے راجیہ سبھا کے چیئرمین کو یہ کہہ کر آئینہ دکھایا کہ وہ ایوان کے محافظ ہیں، اس لیے انہیں ایوان کے وقار کا تحفظ کرنا چاہیے۔ وہی کھرگے نے بہت ہی مہذب انداز میں دھنکڑ کو اس بات کے لیے بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں کوتاہی کے معاملے میں ایوان میں وزیر داخلہ کے بیان نہ دینے کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ کھرگے نے لکھا کہ اور بھی زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے اپنا پہلا بیان ایک ٹی وی چینل کو دیا، حالانکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جاری تھا، مگر چیئرمین کو نہیں لگا کہ یہ جمہوریت کے مندر کی توہین ہے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا سے متعلق ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے ریسلنگ فیڈریشن کو تحلیل کیے جانے کی خبر پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت فیڈریشن کو تحلیل کرنے کی جھوٹی خبر پھیلا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ حکومت نے ریسلنگ فیڈریشن کو تحلیل نہیں کیا ہے، صرف اس کی سرگرمیوں کو روکا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان غلط فہمی پھیلا کر ملزم کو بچایا جا سکے۔ ایک متاثرہ خاتون کی آواز کو دبانے کے لیے اس سطح تک جانا پڑ رہا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پرینکا گاندھی نے کہی۔ وہیں سوشل میڈیا پوسٹ کے آخر میں پرینکا گاندھی نے لکھا کہ جہاں بھی کسی خاتون پر ظلم ہوتا ہے یہ حکومت اپنی پوری حکومتی طاقت کے ساتھ ملزم کو بچاتی ہے اور متاثرہ کو ہی پریشان کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہر شعبے میں خواتین کی قیادت کی بات ہوتی ہے، لیکن اقتدار میں بیٹھے لوگ ہی آگے بڑھ رہی خواتین کو پریشان کرنے، دبانے اور حوصلہ شکنی میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام، ملک کے خواتین یہ سب دیکھ رہی ہیں۔ منی پور کے وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ نے منی پور کے عوام کو کرسمس کے دیے گئے پیغام میں اعتراف کیا ہے کہ منی پور تشدد میں 3 مئی سے 180 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں افراد بے گھر ہوئے۔ جس دن یہ تشدد بھڑک اٹھا اسی دن سے ریاست کی سیاحت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ریاست کی آمدنی میں 10 سے 20% کی کمی آئی ہے۔ وہیں سنگھ نے لوگوں سے تشدد بند کرنے اور نسلی بحران کو ختم کرنے کے لیے پرامن بات چیت شروع کرنے کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ سیاحت متاثر ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر امفال کے علاقے اور 2 اضلاع کو چھوڑ کر پہاڑیوں کے دیگر حصوں میں حالات معمول پر ہیں۔ بحران کے دوران امفال وادی میں سیکیورٹی کی گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ سب ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ حالات معمول پر آ رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بڑے پیمانے پر اس طرح کے تشدد کے باوجود وزیر اعظم مودی کی زبان سے منی پور کو لے کر ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔